अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेड हसन रज़ा पाशा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे गुफ्तगू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर दोबारा समाअत हुई कि जो सिविलियंस हैं उनका केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है या नहीं। इस मौके पे अटॉर्नी जनरल की जानिब से तफसीलात बताई गई कि कितने लोग जो हैं वो इस वक्त कस्टडी में हैं और किन लोगों को किस दफ़ा के तहत या किस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। इस मौके पे आर्मी चीफ़ ने ये कहा है कि मुल्क की सलामती के मामलात बराह रास्त आर्मी के तहत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज ये भी कहा गया कि फ़ौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल सिविल अदालत में चलेगा। समाअत जो हैं वो पीर तक मुलतवी कर दी गई हैं। जो सिविल सोसाइटी के वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने भी इस ज़मन में आज दलाइल दिए कि जो सिविलियंस हैं उनका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता है। इसके साथ साथ जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जवाद अस ख्वाजा, उनके वकील ने भी आज अदालत के सामने अपने दलाइल दिए हैं और अब मामला पीर तक है। देखना ये है कि अब ये फ़ैसला किस तरह का, किस नौइयत का, किस तरह का आता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करें तो आसिफ जरदारी साहब ने लाहौर में एप्टमा के लोगों से मुलाकात की है। ये कहा है कि $100 बिलियन की जो बात की है ये भंड नहीं मारा है बल्कि ये हकीकी है। साथ ही ये भी कहा कि जिस जमात में रहना है बिजनेसमैन रहे, नून लीग किसको कभी धोखा नहीं दूंगा। एक इंटरनेशनल जो अहम डेवलपमेंट है वो नरेंद्र मोदी का दौरा है अमेरिका का, और इस मौके पे जो अमेरिकी सदर जो बाइडन और नरेंद्र मोदी की जॉइंट स्टेटमेंट है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। एक जानिब तो बड़े डिटेल जो टेक्नोलॉजी और दीगर मुआहदे हुए हैं, इस पर भी हम डिटेल बात करेंगे कि जो बाइडन जो हैं वो हम आवाज़ क्यों हो गए हैं भारत के, मुफस्सल बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब पाशा साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आज जो आसिफ जरदारी साहब ने लाहौर में बातें की हैं और उन्होंने बिजनेसमैन को भी बड़ा ओपन मौका दिया। ये कहा कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तजारत आप में से होना चाहिए, आप किसी भी सियासी जमात के साथ हों, कोई एतराज़ नहीं है, नून लीग को धोखा नहीं दूंगा। तो क्या ये समझा जाए जो इससे पहले इकनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया, उसमें एक इज्तिमाई हुकूमत और एक हुकूमत की बात की गई थी, तो जो अगला मंज़र है वो कुछ इसी तरह का है? जरदारी साहब की बातें इसी की झलक हैं? बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि सूरत हाल जो हो गई है मुल्क की और जिस तरह के चैलेंजेस का हमें सामना है, तो शायद हमारे जो फैसला साज हैं वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये किसी एक पार्टी की या किसी एक शख्स के बस की बात नहीं है, तो मिलजुल कर ये सारा काम किया जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो होता है ना वो ये है कि 2008 में एक तजर्बा हुआ, उस वक्त भी यही बात थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिल के चलेंगे, लेकिन मुआहदे भी हो गए, मिसाक जमहूरियत पहले से मौजूद था, लेकिन उसके बाद अचानक ही पता चला कि जनाब मुआहदे जो होते हैं वो कुरान और हदीस तो नहीं होते और उनको बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है। अच्छा, दूसरा जो मसला है कि क्या इस बात से एतमाद बिजनेसमैन का और सरमायाकार का बहाल हो सकता है कि जरदारी साहब ने ये कह दिया है और डार साहब कुछ कह रहे हैं। आज यहाँ मैं पेशावर में हूँ, आज यहाँ एक बहुत अच्छा सेमिनार हुआ है, वो था जो CPEC के और दूसरा जो मंसूबा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो उस हवाले से था। गवर्नर KP के जनाब हाजी गुलाम अली साहब सदारत कर रहे, तो वहाँ पाकिस्तान चीन के हवाले से बात हो रही थी, तो वहाँ बिजनेसमैन भी थे, मीडिया भी था, तो वहाँ भी यही बातें हो रही थी कि मसला ये है कि हमारे जितने मंसूबे होते हैं उन पर अमल दरामद का जो इशू होता है, बातें बहुत अच्छी होती हैं जी, मुआहदों में अल्फाज बहुत उम्दा किस्म के होते हैं, सियासतदान बातें बहुत अच्छी करते हैं, हर हुक्मरान अच्छी बातें करता है, लेकिन
یہ سارے اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جب عمل کا مرحلہ آتا ہے تو پھر ہر کوئی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو کیا آصف زرداری صاحب کی اس بات سے مسلم لیگ نون یہ سمجھے کہ اب ہمارا پیپلز پارٹی سے مقابلہ نہیں ہے بلکہ ساجھیداری ہے، اور وزیر اعظم اگر بلاول بھٹو کو وہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں آسانی سے بنانے دینا چاہیے اور واک اوور دے دینا چاہیے؟ یہ وہ مسائل ہیں جس کی ماضی تو نفی کرتا ہے، ماضی میں تو ایسی کوئی جو پروان نہیں چڑھی. اب ہو جائے ایسا منصوبہ تو بڑی اچھی بات ہوگی ملک کے لیے، قوم کے لیے. اور اگر سارے پاکستانی بزنس مین اپنا سرمایہ باہر سے لے، پہلے تو یہ 2 خاندان اور جو باقی لوگ جن کا اپنا سرمایہ باہر پڑا ہوا ہے وہ لے کے آئیں، تھوڑا ہی سی نامینلی صحیح، یعنی ایک علامتی طور پر ہی کہ کم از کم $100 ملین ایک لے آئے، $200 ملین دوسرا لے کے آئے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جی اب ان سیاستدانوں کا اور حکمران طبقے کا اپنا جو اعتماد پاکستان پر ہے وہ برقرار ہے، وہ بحال ہو گیا ہے. تو پھر دوسرے لوگ بھی لازماً آئیں گے سرمایہ کاری کے لیے. ان کے اپنے باہر کے کاروبار اور باہر کے بینک اکاؤنٹ جو ہیں ان کی موجودگی میں مشکل نظر آتا ہے. اللہ کرے ہماری باتیں غلط ثابت ہوں اور واقعتاً ایک نیا دروازہ کھلے اور نئے انداز میں ہم آگے بڑھ سکیں. صحیح ہے. اچھا حسن رضا پاشا صاحب کی طرف جائیں گے. پاشا صاحب اب معاملہ پیر تک چلا گیا ہے. آج اٹارنی جنرل نے بھی تفصیلات دی ہیں، سول سوسائٹی کے وکیل جو ہیں فیصل صدیقی انہوں نے بھی اپنے دلائل مکمل کیے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک فیصلہ 2015 میں بھی ہے 18ویں اور 21ویں ترمیم کو لے کر. تو یہ جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مخصوص حالات میں ہی ہے؟ اور دوسرا جو آج بات کی ہے چیف جسٹس نے کہ ملکی سلامتی کے معاملات براہ راست آرمی کے تحت آتے ہیں، تو کیا اب یہ طے ہونا باقی ہے کہ جن لوگوں کا ٹرائل قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہتے ہیں ان کو ملٹری کورٹس کی طرف بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یا یہی نقطہ ڈیفائن ہوگا کہ آیا کوئی سویلین ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ معاملات اس وقت زیر سماعت ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. 2015 میں جب اے پی سی والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پارلیمان میں ایک امینڈمنٹ آئی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی جس کو سن سیٹ کلاس کہتے ہیں. وہ انیشلی 2 سال کے لیے وہ تھی، جس میں دہشت گردوں کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں کرنے کا کہا گیا. لیٹر آن وہ ابھی انڈر پروسیس تھا، 2 سال مکمل ہو گئے، پھر 21ویں ترمیم آئی، پھر وہ 1 سال کے لیے اور بڑھایا گیا اور وہ ختم ہو گئی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ 2015 میں ہوئی تھی، اس سے پہلے آرمی ایکٹ میں 1967 میں یہ امینڈمنٹ آئی سیکشن 21D3 میں، جس کے تحت سیولینس کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں کرنے کا کہا گیا. اب سارے یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آرمی کورٹس میں ٹرائل کے لیے زلیک کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے جس طرح کے پہلے آئی تھی. لیکن کیا وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی اس سے پہلے یعنی 1967 سے لے کے 2015 تک کیا ٹرائل نہیں ہوئے؟ کیا جب سن سیٹ کلاس ختم ہوئی اس کے بعد سے لے کے آج دن تک آرمی کورٹس میں ٹرائل نہیں ہوئے؟ مسلسل ہوتے رہے ہیں سیولینز کے ٹرائل. ابھی آپ دیکھیں جو حکومت تھی اس میں 3.5 پونے 4 سال کے دوران، میں اس سن سیٹ کلاس کے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، 25 سیولینز کے کیسز ٹرائل ہوئے ملٹری کورٹس میں، جن میں سزائے موت بھی دی گئی، اور ایک خط لکھنے پہ حسن نصری صاحب کو 5 سال سزا ہوئی، وہ جو حال ہی میں اپنی سزا بھگت کے واپس آئے، باہر آئے. تو یہ جب تک اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ انسانی حقوق بھی یاد رہ جاتے ہیں، ان کی وائلیشن بھی یاد رہ جاتی ہے، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں پھر ان کی کنسیڈریشنز چینج ہو جاتی ہیں، پھر ملکی سلامتی آڑے آ جاتی ہے، پھر اور بہت ساری کنسیڈریشنز چینج ہو جاتی ہیں. پاشا صاحب پاشا صاحب یہ سیاستدانوں کا تو یہ خیر پرانا وتیرہ ہے کہ جب حکومت میں ہوں تو ان کا موڈ اور مزاج اور ہوتا ہے، جب اپوزیشن میں ہوں بالکل وہ.
لیکن یہ جسٹس جواد خواجہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب، جناب لطیف کھوسہ صاحب، یہ تو قانون دان ہیں بیسیکلی، اور جواد خواجہ صاحب تو ایک نان کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں. ان کو کیوں اندازہ نہیں ہوا کہ جی جب یہ پہلے بھی کام ہو رہا تھا تو اب اس کو چیلنج کیا ہے، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انوکھی بات ہو رہی ہے، منفرد بات ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا وجہ ہے؟ اگر میں کھل کے بات کر دوں تو اجازت ہے؟ جی اجازت ہے، جی آپ کی جانب سے جی اجازت ہے. بات یہ ہے سر کہ یہ جو پرسن اسپیسیفک پٹیشنز لگ رہی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ آج ایک ایلیٹ کلاس کے نمائندے کو جو کہ وزیر اعظم رہا ہے، آج وہ مشکل میں ہے، اور یہ پرسیپشن بن رہی ہے کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونے جا رہا ہے. تو اس وجہ سے سب ان کو بچانے کے لیے خم ٹھونک کر آ گئے. جہاں تک جسٹس جواد خواجہ صاحب کا تعلق ہے، انتہائی کریڈیبل پرسنالٹی ہے، ان کا بہت احترام ہے. اور 2015 والے جو 17 رکنی بینچ میں جو کیس آیا تھا، اس میں یہ ان 6 معزز جج صاحبان میں شامل تھے جنہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک ان کی شخصیت کا وہ پہلو ہے. نہیں، ان میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے پاشا صاحب، ان میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگر آج بینچ سے علادگی کی بات کی ہے تو اس کی ریزن ملٹری کورٹ کا ٹرائل نہیں ہے، یہ کیس نہیں ہے. اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا ہے وہ ٹھیک قانون ہے، اور اس میں فرد واحد سے اختیار لے کے 3 رکنی کمیٹی کو حوالے کر دی گیا ہے فار کانسٹیٹیوشن آف بینچز. اور بقول ان کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو بینچ ہے یہ اس قانون کی خلاف ورزی ہے، اس لیے میں کسی غیر قانونی بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اور یہ آج انہوں نے نہیں انکار کیا. یہ سر آپ دیکھیں پچھلے 2-2.5 ماہ سے وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے. میری اپنی بھی بات ہوئی تھی جناب جسٹس قاضی فائز صاحب سے، تو انہوں نے مجھے بھی اس وقت یہ بتایا تھا کہ میں اس وجہ سے نہیں بیٹھ رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا ہے تو اب معاملات اور ہیں. دیکھیں ڈیزگنیٹ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب، سپٹمبر میں انہوں نے حلف اٹھانا ہے. وہ خود اس بات پہ ایگری ہیں کہ 17 سپٹمبر کو جب وہ چیف جسٹس بنے تو پھر وہ جو ان کے اپنے اختیارات ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس پہ تیار ہیں. اور انہوں نے پریکٹیکلی اس بات پہ عمل درآمد کر کے بتا دی ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا تھا. تو اب رہ گئی بات جناب اعتزاز احسن صاحب کی اور جناب کھوسہ صاحب کی. دونوں بڑے معزز اور سینئر قانون دان ہیں. اور دیکھیں جب جناب محترم اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں انٹیریئر منسٹر تھے، تو اگر وہ آپ ریکارڈ دیکھ رہے تو آرٹیکل 245 کو انووک کرنے کے لیے سندھ میں انہوں نے بھرپور حمایت کی اور یہ کہا کہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ساری چیزیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب اقتدار میں ہوں تو آپ کی کنسیڈریشنز چینج ہے، جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو آل ٹوگیدر آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں. جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے کیٹیگریکلی یہ 1 سے زائد مرتبہ کہا کہ میرا بس چلے تو ہر ٹیررسٹ جو کہ 88A کا ملزم ہے اس کا ٹرائل آرمی کورٹ میں ہو. یہی کہتے تھے کہ ایجنسیز کو آڈیو وہ ٹیپ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے کسی کی بھی، چاہے وہ میں بھی ہوں. اچھا پاشا صاحب معاملہ یہ ہے اس وقت جو حالات ہیں، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کو اس کی جو تائید کریں اگر جو قانون کے لوگ ہیں، تو پھر تو اس وقت جو سماعت ہو رہی ہیں یا سپریم کورٹ میں جتنا بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے فیصلے تک کوئی بینچ ہی نہیں ہے. تو پھر تو یہ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ موقف ٹھیک ہے؟
جی آپ کو یہ یاد ہوگا کہ وہ پریکٹس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو سب سے اہم کلاس تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو وہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے وہ آرٹیکل 184(3) کی کاگنیزنس جن کیسز پہ لینی ہے وہ کاگنیزنس لے سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس میں اپیل کا حق دے دیا گیا، اور یہی انہوں نے 3 رکنی بینچ جس میں دو ایک ہی ریشو سے قاضی فائز صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ قانون سازی مکمل نہیں ہوتی آرٹیکل 184(3) کی تمام پٹیشنز کو روک دیا جائے، ان کو بینچ میں فکس نہ کیا جائے۔ تو دیکھیں یہ آج اگر یہ فوری طور پہ یہ بینچز میں بیٹھے ہوتے اور پھر ریکیوز کرتے تو پھر ایک وزن تھا کہ شاید اس کیس کی وجہ سے وہ اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ تناظر کے ساتھ یہ چیزیں آ رہی ہیں اور ایک تسلسل ہے، اس میں ایک تسلسل کے ساتھ یہ آ رہی ہیں، تو پھر ان کی بات میں وزن ہے کہ وہ اپنی بات کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اور پریکٹیکلی انہوں نے ثابت کر کے بتا دیا، اور جو مثالیں دی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ پاشا صاحب آخری سوال یہ ہے کہ کیا آئین کو ایک سادہ قانون سازی کے ذریعے سادہ اکثریت سے امینڈ کیا جا سکتا ہے؟ یہ 184(3) والا معاملہ تو ایک آئینی ایشو ہے، اور آئین کو امینڈ کیا جا رہا ہے ایک سادہ اکثریت سے قانون سازی کے ذریعے۔ بنیادی سوال تو وہاں عدالت میں یہ ہے، کیا یہ معزز جج صاحبان نہیں سمجھتے کہ اگر آئین کو اس طرح سے امینڈ کرنا شروع کر دیا گیا تو کل کو آئین مذاق بن کے رہ جائے گا؟ بالکل آپ کا بہت ویلڈ کوسچن ہے۔ آئین کی امینڈمنٹ سادہ اکثریت سے یا عام قانون کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، 2/3 میجورٹی ضروری ہے، لیکن یہ ایک آرٹیکل 191 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جس میں لکھا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ کانسٹیٹیوشن پہلا پارٹ ہے کانسٹیٹیوشن، اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی چیز پرووائڈڈ ہے تو پھر اس پہ اس طرح ہوگا۔ اینڈ لا آنے سے کہ اگر کوئی قانون بھی بنا ہوا ہے تو اس کے تحت یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک آئینی اور قانونی بحث ہے جو کہ وہاں بحث ہوگی، آپ کے سامنے آئے گی۔ تو جو پارلیمان نے جو یہ قانون سازی کی ہے وہ آرٹیکل 191 کی اس پروویژن کے تحت لی ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ رولز کے حوالے سے کوئی لا نہیں بنا ہوا تھا۔ 1981 میں رولز بنے تھے اور اس کے بعد نہ ان کی امینڈمنٹ ہوئی نہ کوئی نیا رول آیا۔ تو فیڈرل گورنمنٹ نے یا پارلیمان نے جب یہ قانون سازی کی تو اینڈ لا والے جو 2 ورڈز ہیں ان کی بیسس پہ کی ہے۔ چونکہ یہ معاملہ اب سب جوڈس ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہیے، لیکن اس کی آرٹیکل 191 کی اس پروویژن کے تحت یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، آپ کے وقت ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہو رہی ہے اور کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اگست میں وہ آ جائیں گے، اور اس سے پہلے شاید وہ سعودی عرب بھی جائیں اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں، جام کمال صاحب اور سابق جو وزیر اعلیٰ عبد المالک بلوچ صاحب، انہوں نے ملاقات کی۔ شاید بلوچستان میں بھی کوئی جوڑ توڑ شروع ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف نے واپس نہیں آنا ابھی، لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی راہ ہموار ہو چکی ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں، اگر تو اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں یا اگست کے پہلے دوسرے ہفتے میں اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں تو پھر تو نواز شریف صاحب کا آنا بنتا ہے۔ اگر وہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے تو ان کے پارٹی کے سنجیدہ عناصر، ان کے دوست بہی خواہ جو پاکستان میں ہیں، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ الیکشن میں جائے گی تو بری طرح پٹ جائے گی، کیونکہ کوئی مانے نہ مانے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور باقی جو لیڈرشپ ہے وہ سیاسی طور پر مسلم لیگ کو الیکشن لڑانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔
ان پر ایک تو یہ 1.25 سال کا ملبہ بھی ہے مسلم لیگ پر، اس کے علاوہ اندرونی اختلافات ہیں، اس کے علاوہ جو مریم صاحبہ ہوں یا شہباز شریف صاحب ہیں وہ اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ باتیں بنانا بڑا آسان ہے کہ مریم صاحبہ بڑی کلاؤڈ پولر ہیں اور بڑا ایک جذبہ جوش پایا جاتا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو اور پاکستان میں جو لوگ سیاسی بصیرت رکھنے والے ہیں مسلم لیگ کے اندر، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب ہی آ کے اپنے کارکن کو متحرک کر سکتے ہیں، ان کو جوش دلا سکتے ہیں، ان کو منظم کر کے الیکشن لڑا سکتے ہیں۔ تو اگر الیکشن کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کا آنا لازمی ہے۔ نواز شریف صاحب کا مسئلہ کیا ہے، وہ تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ نواز شریف صاحب تذبذب کا شکار اس بنیاد پر ہیں کہ نواز شریف صاحب ابھی تک مطمئن نہیں ہیں کہ ہماری حکومت آ جانے کے باوجود، شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بن جانے کے باوجود، ہمیں پورا ایک اپنے مخالفین کو دیوار سے لگا دینے کے باوجود، کیا میں پاکستان میں جب آتا ہوں تو میں قابل قبول ہوں ان کے لیے جہاں قبولیت ضروری ہے؟ تو اگر ان کو اطمینان دیا جاتا ہے یا وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ آ جائیں گے۔ جب میں یہ کہتا تھا کہ وہ ابھی نہیں آ رہے اور وہ نہیں آئے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ مطمئن نہیں تھے۔ اب اگر وہ مطمئن ہو گئے ہیں، اب آپ کیا کہتے ہیں ارشاد صاحب، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اگست کی بات ہو رہی ہے وہ آپ کو صحیح لگ رہی ہے کہ اب وہ آ جائیں گے؟ اگر وہ مطمئن ہیں کہ پاکستان میں انہیں سیاست کرنے دی جائے گی، فری ہینڈ ملے گا اور وہ اپنی جماعت کی انتخابی مہم کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ان کا کوئی رول سیاست میں ہے تو وہ آئیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جائے بغیر پاکستان مسلم لیگ عام انتخابات میں وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتی جو اس کو حاصل کرنے چاہیے۔ فضا ہموار ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ زمین ہموار ہے، موسم خوشگوار ہے، سازگار ہے، بیج ڈالنا ہے اور اس کا پھل لینا ہے، اس کے فصل کاشت کرنی ہے۔ لیکن فضا اگر ہموار نہیں ہے، سازگار نہیں ہے، حالات میں کوئی گڑبڑ ان کو محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سوچیں گے، لیکن ان کے لیے ایک مشکل فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اگر تو 2023 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنی ہے یا اپنا وہ کردار ادا کرنا ہے جو سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے بہت ضروری ہے، تو پھر ان کو واپس آنا پڑے گا۔ اچھا ارشاد صاحب، آصف زرداری صاحب کا لاہور بیٹھ کے یہ کہنا کہ نون لیگ کو دھوکہ نہیں دوں گا، یہ کس کنٹیکس میں ہے؟ ایک تو ظاہر ہے بجٹ ابھی منظور ہونا ہے، اور بلاول صاحب نے بھی پارلیمان میں کہا کہ آصف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یاروں کے یار ہیں، اور آج کل ہماری سیاسی یاری نون لیگ کے ساتھ ہے۔ اصل میں دیکھیں، مسلم لیگ نون کو جو نقصان پہنچا ہے وہ یہ 15 مہینے کی کارکردگی سے پہنچا ہے اور نیریٹو سے پہنچا ہے۔ ان کا جو نیریٹو تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، انہوں نے وہ کسی اور کے حوالے کر دیا، اس کے بعد پرفارم نہیں کر پائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے قصوروار وہی خود ہوں، ان کے اتحادی حکومت جو ہے ان کو کچھ کام وہ اتحادیوں کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے، کچھ بین الاقوامی اور مقامی حالات سازگار نہیں تھے معاشی، تو اس وجہ سے نہیں ہوئے۔ لیکن اتحادیوں نے اس کی اونرشپ نہیں لی، اس نقصان کی اونرشپ اتحادیوں نے نہیں لی، وہ صرف مسلم لیگ نون کو۔ مسلم لیگ کی شاید یہ غلطی بھی تھی کہ انہوں نے اہم وزارتیں جس میں وزیر جو ہوتا ہے یا حکومت عوام کو جواب دہ ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ وزارت خزانہ ہے، ظاہر بات ہے وہ انہی کے پاس ہے، منصوبہ بندی کی وزارت ہے وہ انہی کے پاس ہے، ریلوے کی وزارت ہے وہ انہی کے پاس ہے، اور لا منسٹری ہے، وزارت داخلہ ہے۔ تو جب اہم وزارتیں آپ کے پاس ہوں گی تو جواب دہ بھی آپ ہوں گے، اور وزیر اعظم بھی آپ کا ہے، اور لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ساری ان کی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو مسلم لیگ کو نقصان ان وجوہات کی بنیاد پہنچا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جس آدمی کے پاس اہم وزارتیں ہوں گی جواب دہ بھی وہی ہوگا، نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔